बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली गिलगित बल्तिस्तान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद पिरज़ादा। आज ये हमारे स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा एडवोकेट एजाज़ कुकर साहब। एजाज़ साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे, आपने हमें वक्त दिया और आज आपका पहला प्रोग्राम है। आपने PMLN ज्वाइन की है और डिस्ट्रिक्ट अस्तर से आपका ताल्लुक़ है। आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपने ज्वाइन की है, उस वक़्त से लेकर अब तक का आपका सफ़र इस पार्टी के साथ कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमीद पिरज़ादा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको आपकी सहाफ़त पर मुबारकबादी भी पेश करता हूँ। जिस तरह आप एक गैर जानिबदाराना सहाफ़ी किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि सहाफ़ी बहुत हैं जो कहीं न कहीं किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। पार्टी से ताल्लुक़ होना चाहिए, लेकिन जब सहाफ़त की कुर्सी में बैठते हैं तो सहाफ़त गैर जानिबदाराना होनी चाहिए। लेकिन हमें नज़र आती है जानिबदाराना, तो ऐसी सहाफ़त का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो कलम जब आप हाथ में लेते हो, स्पीकर आपके हाथ में होता है, तो आपकी बातें बहुत बड़े मायने रखती हैं। तो आप बहुत गैर जानिबदाराना तौर पर आप सहाफ़त करते हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ुशी है मुझे इस बात की। और उसके साथ साथ मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया और अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून में हम सफ़े अव्वल से रहे हैं। चूँकि हम उस वक़्त तालिब इल्मी का ज़माना था, हम पढ़ते थे। जब से हमने अपनी तालीम मुकम्मल की, उसके बाद बाकायदे से हम मुस्लिम लीग नून में प्रैक्टिकली तौर पर हम हिस्सा लेने लगे, ज्वाइन किया और बहुत अच्छा सफ़र रहा। वहाँ जो मैंने देखा है, बड़े हमारे जो सीनियर्स हैं बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, इज़्ज़त देते हैं, अच्छा बात सुनते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारी जो राय है उसका एहतराम करते हैं। हफीज़ुर रहमान साहब ख़ुद से मेरी मुतअद्दिद मुलाकातें हो गई हैं, कई बार मैंने उनसे मुलाकात की। उन मुलाकात में बड़े अच्छे अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं और इज़्ज़त भी देते हैं, लाज भी रखते हैं, राय का पास भी रखते हैं, सुनते भी हैं, गुस्से को भी सुनते हैं और मोहब्बत से जवाब देते हैं, अदब से बात करते हैं। और फिर ये तो मुस्लिम लीग नून एक नज़रिए का नाम है। हम नवाज़ शरीफ की क़यादत में, फिर गिलगित में हफीज़ुर रहमान की क़यादत में हम बैठे हुए हैं, तो उस हिसाब से भी मैं नज़रिए के तौर पर भी मैं इसको पसंद करता हूँ। एक होता है कि चूँकि मेरे वालिदैन नून लीग को वोट देते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं बाई चॉइस मुस्लिम लीग में हूँ। मैं मुस्लिम लीग के नज़रिए को पसंद करता हूँ, मैं मुस्लिम लीग के काम को सराहता हूँ और बहुत सी वजूहात और दलाइल है मेरे पास जिसकी वजह से मैं मुस्लिम लीग में हूँ। अच्छा, अस्तर जो है मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और सुनने में आया है कि वहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून है वो एक पेज पे नहीं है। कितनी हकीकत है इसमें? नहीं, ये बात जहाँ तक है कि एक पेज पर नहीं है, ये गलत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सफ़े अव्वल से एक पेज पर है और ये एक मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ यही एक हमेशा लोगों के पास एक यही वजह होती है कि मुस्लिम लीग नून एक पेज पर है। जब पाकिस्तान की बात होती है तो कहते हैं नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज पर नहीं है। किसी के पास ये बात नहीं होती है कि काम नहीं किया है, मुस्लिम लीग नून उनके काम की वजह से पीछे गई, उन्होंने ये कमी रखी, ये नहीं। वो जब भी ये कहेंगे मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई, क्यों? नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज पर नहीं है। फिर गिलगित में आओ तो हफीज़ुर रहमान और फ़िलहाल एक पेज पर नहीं है। अस्तर में आओ तो फ़िलहाल और फ़िलहाल एक पेज पर नहीं है। ऐसा नहीं है, मुस्लिम लीग नून एक पेज पर है और हम मुत्तहिद हैं और एक साथ चल रहे हैं। हाँ, पार्टी के अंदर इख्तलाफात अपने राय के हवाले से, ये जमहूरी हुस्न है, इख्तलाफात रखते हैं हम सब, लेकिन पार्टी एक पेज पर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बरकत जमील और राना फारूक के दरमियान सोशल मीडिया में कुछ हंगामा हुआ है कि एक दूसरों के खिलाफ जो पोस्ट भी की हैं, तो ये दोनों के अलग अलग उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहते हो और आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हो? सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल मैं इसकी नफ़ी करूँगा कि कोई अलग अलग ग्रुप नहीं है और बरकत जमील और राना फ़ारूक दोनों से मुझे यही तवक्का है कि उन्होंने ऐसी कोई बात ख़ुद नहीं कही होगी कि हमारा अलग अलग ग्रुप है। अगर तो इन्होंने ऐसा कहा है तो मैं उनको एज़ ए उनके, चूँकि वो मेरे सीनियर्स हैं, एक हिसाब से पार्टी के अंदर हमारे सीनियर हैं, उस हिसाब से मैं ये कहूँगा वेल तो उन्होंने ऐसी बात नहीं की होगी। अगर की है कहीं पर तो मैं इस बात को मैं ख़ुद एज़ ए उनके कारकुन मैं इसको पसंद नहीं करूँगा और मुझे उम्मीद है वो दोनों इस तरह की बात कभी नहीं करेंगे कि हमारा अलग अलग ग्रुप है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ के नाम से बनी है और उसके नज़रिए पर हम चल रहे हैं। आप मुझसे अगर पूछते, मैं किसी ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखता
اول تو گروپ نہیں بنا ہوگا، گروپ بنایا ہے تو بھی میں اس طرح گروپنگ کی سیاست کو میں پسند نہیں کرتا ہوں، اور میں آزاد طور پر مسلم لیگ نون پہ ہوں۔ میں خود بھی مسلم لیگ نون میں ٹکٹ کے لیے اپلائی کروں گا، اور اگر مجھے ٹکٹ ملتا ہے تو انشاءاللہ باقاعدہ الیکشن لڑوں گا، نہیں ملتا ہے جس بھائی کو ملتا ہے دیکھیں گے، ہم دیکھ کے انشاءاللہ دیکھیں گے کیا ہم انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں گے، جس کو ٹکٹ ملے گا اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور خود بھی بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس سیاسی میدان پر مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے لڑیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ بتائیں، شمس لون جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا نظریاتی کارکن تھا، تقریباً 1.5-2 سال ہوئے ہیں اس نے دوسری پارٹی کا رخ کر لیا ہے، اور جو پی ٹی آئی جوائن کر کے آج وہ اسمبلی تک پہنچا ہے، تو وہ بار بار مسلم لیگ نون پہ تنقید کر رہا ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ نہیں، ہم خاموش نہیں ہیں، باقاعدہ اس کو ہر بات کا جواب ملتا ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جس انداز میں وہ بولتا ہے اس انداز میں آپ لوگوں کا جواب نہیں ہے، تو سر یہ الفاظ جو ہے وہ ہمیشہ انسان کے کردار کی عکاسی ہیں۔ ہمیں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شمس الحق لون صاحب پچھلے 25 سال سے مسلم لیگ نون میں رہے، اور وہاں جا کے یہ بات اگر اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں تو مجھے یہ اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ مسلم لیگ نون میں رہنے کے باوجود بھی گفتگو کے آداب اور تربیت ہونی چاہیے۔ بڑے مطلب ناقابل برداشت الفاظ بولتے ہیں، چونکہ ہمارے حفیظ الرحمان سے لے کے نواز شریف سے لے کے ہمارے قائدین کے اندر بھی ہم جس ماحول میں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سیاسی تعلیم، وہاں پر اس طرح کے الفاظ کم سے کم اجازت ہمیں نہیں دیتے ہیں، جواب ہم ضرور دیتے ہیں۔ تو وہ میں یہ کہوں گا کہ وہ جو شمس الحق لون صاحب ہیں، وہ حفیظ الرحمان کے اوپر کیچڑ اچھالنا ایسا ہے جیسے وہ کسی طرح اپنے قد کاٹ کو اونچا رکھیں اور میڈیا پہ رہیں اور پھر اس طرح کی باتیں ہو، تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ بکری کی میں اور چڑیا کی چو چو کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، نیا پاکستان کی حکومت کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ گلگت بلتستان میں 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، پی ٹی آئی حکومت آئی ہے، کافی اعلانات بھی ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ترقیاتی کام بھی ہوئے ہیں، تو آپ کے نظریے میں کیسے دیکھتے ہو نیا پاکستان کو؟ نئے پاکستان کو پاکستان میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو نیا پاکستان آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر نئے پاکستان کا کیا حال ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ جس طرح مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے، اور اس کے بعد نہ ان کا کوئی بیانیہ نظر آتا ہے، بات کرتے ہیں تو وہ اس طرح ہے کہ جیسے ان سے سوال مہنگائی کا پوچھا جاتا ہے، جواب مریم نواز۔ سوال اس کو پوچھا جاتا ہے بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، اچھا بیڈ گورننس ہے، مس لیڈنگ ہو رہی ہے، تو جواب ہوگا زرداری اور بلاول بھٹو۔ تو ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ سیم گلگت بلتستان میں بھی یہی ان کا حال ہے، خوابوں میں ان کے محل تعمیر ہو رہے ہیں، خوابوں میں بڑے بڑے پتہ نہیں کتنے کتنے ارب کے پروجیکٹ آ رہے ہیں، اچھا خیالوں میں چیزیں پن رہی ہیں۔ ہم دعا کریں گے، دیکھیں کوئی بھی پارٹی گلگت بلتستان کے لیے کام کرتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کم سے کم یہ پی ٹی آئی کوئی کام کرے، کیونکہ یہ صرف رونا ان کو آتا ہے کہ سابقہ حکومت نے یہ کیا۔ اب بھائی میں کہتا ہوں تاریخ کا سب سے اچھا پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے، تاریخ کا سب سے اچھا پاکستان، جس میں گاڑی کو صرف سٹارٹ کرنا تھا، تو یہ بھی نہ کر سکے یہ لوگ۔ تو جس طرح عمران خان نااہل ہے، مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی گلگت بلتستان بھی نااہل ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ اچھا، سی ایم جو ہے تاریخ میں پہلی بار استور کا آیا ہے، اور 2-3 دفعہ انہوں نے وزٹ کیا ہے، تو آپ بھی ان سے ملاقات کیے ہیں آپ کی پارٹی کی جانب سے، تو انہوں نے وہاں پہ کافی ترقیاتی کام کا اعلان بھی کیا ہے۔ ابھی تک استور میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہم نے ملاقات اس لیے کی تھی کہ وہ استور کا بیٹا ہے، ہم یہ سیاسی طور پر سیاسی گیم کر کے پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، ہماری باقاعدہ میٹنگ ہو گئی۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ استور میں کام ہو، گلگت بلتستان میں کام ہو، چونکہ استور کا ہے تو پارٹی جس سے بھی تعلق رکھتا ہو، ذرا سا یہ ہمارا اخلاقی حق بنتا ہے کہ ہم اس کو سپیس دیں۔ ہم نے اس کو عزت دی، ہم نے اس کو ویلکم کیا، یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کیا، بیٹھے رہے، وہاں ہم نے بات بھی کی، اور پھر وہیں میں نے اسی وقت اس کا جواب دیا تھا کہ وہ گلگت کے بزدار ہیں، تو کام بس اعلانات کر کے گئے ہیں۔ اس وقت تو ہمیں امید تھی، اور ہم نے کافی عرصے آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپوزیشن بھی اسی لیے نہیں کی کہ استور کا ہے تو وہ پھر یہ کہا جائے گا کہ یار یہ تو پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہمیں خوشی تھی کہ یہ کام کرے گا، کچھ ڈیلیور کرے گا، گلگت بلتستان کو سروسز دے دے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ رانا فاروق صاحب نے اس ملاقات میں بھی کہا تھا کہ سر آپ کام کریں، ہم
گلگت بلتستان میں کہیں گے کہ ہمارا اسٹور کا ایک بھائی آیا تھا اور سروسز دے کے گیا ہے، تو ایک سال کے اندر صرف ان کے وہ آپس کی لڑائیاں ہیں، راجہ زکریہ کا الگ گروپ ہے، اس کا الگ گروپ ہے، ان کی آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں، پریس کانفرنس ہوتے ہیں، اور پھر پریس کانفرنس میں ایک دیکھ رہا تھا سی ایم صاحب کی وہ صحافیوں کو لتاڑ رہے تھے کہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے یہ کیا ہے وہ، تو باہر کی ان کا نہ رویہ ٹھیک ہے اور نہ ہی یہ کام کر رہے ہیں، تو مجھے زیرو ان کی کارکردگی نظر آتی ہے۔ اچھا، پچھلی جو حکومت استور میں حلقہ 2 میں جو 1-2 دونوں میں پی ایم ایل این آپ کی حکومت تھی، تو اس وقت کیا ترقیاتی کام ہوئے؟ لیکن ابھی جو آئے ہیں اقتدار میں شمس لون اور خالد خورشید، کہتے ہیں کہ پچھلی جو حکومت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے آج ہمیں یہ مشکلات کا سامنا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ نہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پاس صرف ایک ہی منجن ہے، بس وہ ابھی وہ بھی نہیں بکتا، پہلے بکتا تھا جب یہ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے، اب نہیں بکتا، اب یہ کتنا کہو گے یار، کتنا پہلی حکومتوں کو آپ یہ کہتے رہو گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ گلگت میں رہے ہیں سر حمید صاحب، پچھلے میرے خیال میں 10-12 سال سے آپ گلگت میں رہتے ہیں، آپ اس بات کے عینی شاہد ہوں گے کہ گلگت کا نقشہ کیسے بدل گیا۔ دیکھیں 100% کام نہیں ہوا، 5 سال کی حکومت ملی تھی، 100% تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہاسپٹلز بنے نہیں بنے، روڈ انفراسٹرکچر میں کام ہوا کہ نہیں ہوا، سکولز میں کام ہوا کہ نہیں ہوا، ہاسپٹلز میں دیکھیں، اگر میں یہ کہوں گا کہ 100% ہم نے نظام ہی تبدیل کیا تو ایسا نہیں ہے، لیکن کام ہو گیا ہے، یہ دنیا گواہی دیتی ہے اس بات کی، آپ چوک میں جاؤ، چوراہے پہ جاؤ، دکاندار کے پاس جاؤ، کینٹین والے کے پاس جاؤ، آپ ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھو، آپ سوزوکی والے کے ساتھ بیٹھو، وہ گواہی دیں گے کہ حفیظ صاحب نے کام کیا تھا، اور یہ کام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں ایک ایک کر کے لائن میں، اگر یہ ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کہ حفیظ الرحمان نے کام خراب کیا تھا اس لیے ہم بھی خراب کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے، آپ جا کے انٹرویو کریں گلگت میں، بچے سے آپ انٹرویو کریں، وہ خود بتائیں گے آپ کو کام ہوا کہ نہیں۔ اچھا یہ بتائیں، حفیظ الرحمان نے تاریخی کام کیے ہیں گلگت بلتستان میں، ہم بھی مانتے ہیں کیے ہیں، لیکن اس کو حالیہ الیکشنز میں ووٹ کم کیوں پڑے؟ ووٹ پھر کیا کہیں ہم آپ کو، اب پتہ ہے کہ ووٹ کیوں پڑتے ہیں کم، اس کے خلاف جس طرح کی سازش ہو گئی، جس طرح اس مطلب اسٹیبلشمنٹ کے تھرو اس کو ہرایا گیا، راتوں رات لوگوں کو خریدا گیا، بیچا گیا، مطلب ضمیر یہاں خریدے بھی جاتے ہیں، بیچے بھی جاتے ہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور اس وجہ سے، ورنہ ووٹ تو ابھی بھی حفیظ الرحمان کا ہے، آج بھی اگر وہ بالکل آئے وہاں کے جو فتح اللہ صاحب بیٹھیں اور اعلان کریں کہ ہم ریفرینڈم کرواتے ہیں، حفیظ صاحب پھر آئیں گے، وہ تو آپ کو پتہ ہے حفیظ صاحب کیسے ہار گئے، سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی بات۔ اچھا، اس کے بعد حلقہ 2 میں آپ کی جو پچھلی حکومت تھی، برکت جمیل پارلیمانی سیکریٹری رہے ہیں، وہاں پہ جو گریکوڈ میں جو ہاسپٹل تھا وہ خستالیہ کا شکار ہے، روزانہ کی بنیاد پہ سی ایم بھی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو مٹیریل جو ہے انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ بھی 2 نمبر، اور اسپتال ابھی وہاں پہ اپ گریڈ کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، جو موجود حکومت نے بھی وزٹ کیے ہیں، تو پارلیمانی سیکریٹری ہیلتھ رہنے کے باوجود انہوں نے ہاسپٹل میں جو ہے کام کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں کام تو خیر ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا اتنا جتنا ہونا چاہیے تھا، کچھ چیزیں ایکسیپٹ بھی کرنی پڑتی ہیں، ایسا نہیں ہے، رہی بات کام کیوں نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ تو پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے، کچھ ایسا ہے کہ کچھ انہوں نے اسکیمیں بھی رکھی ہیں وہاں پر اپ گریڈیشن کے لیے، لیکن وہاں پر کام نہیں ہوا برکت جمیل صاحب کے دور میں، اس بات کو بڑا اچھالا جاتا ہے، ادروائز گریکوڈ میں روڈ بنے ہیں، اچھا سکولز کے اندر بھی کافی وہ ہوا ہے، لیکن ہاسپٹل میں تھوڑی وہاں کمی برتی گئی ہے، تو اس کے وجوہات کیا ہیں یہ آپ کو برکت جمیل صاحب خود بتائیں گے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوئی جس کی وجہ سے اس میں، حالانکہ ادگاہ میں ڈی ایچ کیو میں کافی کام ہوا ہے، اسی دور میں کافی کام ہوا ہے، تو یہاں پر تھوڑی سی مسلم لیگ نون کے دور میں کمی رہ گئی ہے، لیکن انشاءاللہ باقی چیزیں آپ دیکھ لیں، ریکارڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ کہاں جہاں لوگ آج تک پیدل جاتے تھے، آج روڈ ہے ان کے پاس، آپ بلشبر میں دیکھیں، آپ کی ریکارڈ کے اندر پانی کا اتنا بڑا جو پاور پروجیکٹ آیا ہمارے پاس پانی کے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں، جس سے ہمارے ریکارڈ کے اندر پانی کا جو زندگی بھر کا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ڈومسر کے روڈ بنے، گیرک میں پھر ڈسپنسریز بنی ہیں، اس کے بعد داس میں روڈ بنا، پھر ایک ڈسپنسری بھی آئی ہے، تو الحمدللہ کام ہو گیا ہے، ہاں ہاسپٹل میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے، تو بس 100% تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے نا،
جیسا گزشتہ روز آپ کو گرفتار کیے تھے، اور کن وجوہات پہ آپ کو گرفتار کیا اور کیا اس کے پیچھے کس کا آتا ہے؟ مجھے گرفتار کرنے کی وجہ مجھے خود پتہ نہیں ہوئی. وہ گرفتار کیا گیا کہ آپ کے خلاف کوئی رپورٹ ہے. رپورٹ کیا ہے کوئی پتہ نہیں. اچھا انویسٹیگیشن کوئی نہیں. ایک دن رکھا گیا. کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ بس آپ ایک دن رہیں، آپ کو ہماری سروسز یہ تو وہ. تو میں ایک دن رہا، کوئی نہیں، سیاسی اسیری کر لی، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آواز کو دبانے کی ایک ناکام کوشش تھی. تو اس طرح آوازیں نہیں دبتیں بلکہ ابھرتی ہیں، اور ہم پہلے سے مزید مضبوط ہو کے گراؤنڈ میں چلیں گے اور چلتے رہیں گے. اچھا، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پنجاب میں آپ کی رہائش ہے، نیا پاکستان کی حکومت کے تقریباً کوئی 15-16 مہینہ رہ چکے ہیں. نیکسٹ پوزیشن پی ایم ایل این کی کیسی ہے؟ انشاءاللہ مسلم لیگ نون. آپ نے کل لاہور کا الیکشن دیکھا کس طرح شیر دہاڑ کے آیا. تو اس طرح پورے پاکستان میں پھر سے دہاڑیں گے. پھر سے ہم حکومت چوتھویں دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون گورنمنٹ بنائے گی انشاءاللہ. اچھا، بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے مہمان آج کے، ایڈوکیٹ اعجاز الحق صاحب. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سامعین، آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکال کے ہمارے پروگرامز کو سن لیے. مزید اسی طرح کے پروگرامز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.